वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल-हादी प्रोग्राम में जिन्नात के मौजू पर हम कलाम कर रहे थे और पिछले प्रोग्राम में जो कुछ मैंने अर्ज़ किया था उसका मुख्तसर सा खुलासा ये है कि जिन्नात भी एक अल्लाह ताला की पैदा करदा मखलूक हैं और इनके जो बड़ा था अबुल जिन जिसको इबलीस कहा जाता है उसे अल्लाह ताला ने आग से पैदा किया था और उस पैदाइश की हकीकत और कैफियत क्या थी ये अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन कुरान की नस्स क़तई से साबित है कि अल्लाह ताला ने इसको आग से पैदा किया और ये आदम अलैहिस्सलाम से भी पहले पैदा कर दिया गया था और फिर इसकी नस्लें वगैरह आगे चली और आज जो जिन्नात हैं वो इबलीस के ही बच्चे हैं और ये इनमें मुसलमान भी होते हैं, काफिर भी होते हैं और मुसलमानों में मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र भी होते हैं। ये अच्छे काम भी करते हैं, बुरे काम भी करते हैं। जिस तरह इंसान मुकल्लफ़ बनाया गया है नेकी करने का और गुनाह से बचने का, इसी तरह अल्लाह ताला ने जिन्नात को भी मुकल्लफ़ बनाया है बाकायदा। और उसके लिए आयत करीमा अर्ज़ की थी सूरत ज़ारियात आयत नंबर 56 है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और मैंने जिन्नों और इंसानों को फ़कत अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो इससे मालूम होता है कि जैसे इंसान का दुनिया में आमद का एक मकसद है और इंसान को उस आमद का मकसद पूरा करना है तभी उसको आखिरत में अल्लाह ताला की बारगाह से इनामात मिलेंगे और वो नजात पाएगा, इसी तरह जिन्नात को भी अल्लाह ताला ने मुकल्लफ़ बना दिया है। तो इस पर मैं पिछले प्रोग्राम में लास्ट में यही समझा रहा था कि बाद औक़ात जिन्नात इंसान को तंग करते हैं, अगर तंग करेंगे तो इनके लिए गिरफ़्त के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ये मुआफ़ी कैसे तलब करेंगे, ये बहुत ही मुश्किल होता है। और जब हम किसी को तंग करें, किसी को तकलीफ़ पहुँचाएँ, अज़ियत पहुँचाएँ और उससे मुआफ़ी तलब ना कर सकें तो ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ होती है। और मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि हम मुसलमानों को भी थोड़ा सा गौर करना चाहिए कि जिन्नात को तो शायद हम तंग ना कर सकें दानिस्ता तौर पे, नादानिस्ता तौर पे हो सकता है। मिसाल के तौर पे आपने कहीं आपको पेशाब आ गया रास्ते में, आपने किसी साए में जाकर कर लिया और ये हो सकता है कि वहाँ पर कोई जिन इबादत कर रहा हो, खुसूसन दरख्तों के साए में ये इबादत कर रहे होते हैं। इसीलिए हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्तों के साए में पेशाब करने से मना फरमाया। इसीलिए मैंने इसलिए कहा कि ये भी एक वजह है। वैसे तो इंसान चूँकि दरख्तों के साए में बैठते हैं, पेशाब करेंगे तो उनको तकलीफ़ होगी, स्मेल वगैरह आएगी, लेकिन ये भी एक लिखा है अकाबरीन ने कि जिन्नात जो होते हैं अमूमन वो दरख्तों के साए में इबादत कर रहे होते हैं। अब वो बेचारा मुसल्ला बिछा के नमाज़ पढ़ रहा है, आपने जाके वहीं पर हमला कर दिया, तखरीब कारी शुरू कर दी, तो अब उनको आता है गुस्सा इस चीज़ से, उन्हें बड़ी अज़ियत होती है, तकलीफ़ होती है और बाद औक़ात तो फिर वो असरअंदाज़ भी हो जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि बाज़ ऐसे भी हमारे सामने भी ऐसे केसेस आए हैं कि दिमाग उलट गया है किसी का, शैतान उस पर हावी हो, यानी वो जिन हावी हो गया और आदमी पागलों की सी हरकतें करने लग जाता है। और जब तहकीक करते हैं कि इसने किया क्या था, तो कभी तो ऐसे ही ज़ाहिर होता है कि इसने जाके बाग में पेशाब कर दिया था या फिर ऐसा किया था कि जिन काबू करने का वजीफ़ा किया था और वो वजीफ़ा उल्टा पड़ गया, वो जिन काबू में ना आ सका तो जिन फिर दिमाग उलट देते हैं बाद औक़ात। यानी इस तरह वो असरअंदाज होते हैं कि इंसान का दिमाग काम करना छोड़ देता है, याददाश्त ख़त्म हो जाती है, पागलों की सी हरकतें करता है। तो यूँ दानिस्ता तौर पे तो इंसान तंग नहीं कर सकता, हाँ नादानिस्ता तौर पे हो सकता है। हाँ यूँ हो सकता है कि कोई आमिल कह दे कि ये तुम वजीफ़ा पढ़ो और जिन को काबू में करो। तो देखें कोई भी मखलूक किसी की भी क़ैद में आना पसंद नहीं करती है और जितनी मखलूक आज़ादी पसंद होगी उतना ही क़ैद में आने से बचने के लिए कोशिश करेगी। मसलन आप कौवे को बंद करके देखें पिंजरे में, किस कदर मुश्किल है कि वो रुकेगा ही नहीं, यानी मर जाएगा तड़प तड़प के, लेकिन पिंजरे की क़ैद बर्दाश्त नहीं करेगा क्योंकि वो आज़ादी पसंद जानवर है। इसके बरक्स आप मुर्गी को रख लें, बतख को रख लें, तोतों को बंद कर दें, वो आराम से पिंजरे में रह सकते हैं। इसी तरीके से जिन्नात जो हैं ये आज़ादी पसंद मखलूक है, ये काबू में नहीं आना चाहती। अब कोई इनको काबू में करने लगता है तो वो एड़ी चोटी का ज़ोर तो लगाएंगे। अब आप उनको काबू में कर रहे हैं, उनको तकलीफ़ हो रही है, परेशानी हो रही है, ये है दानिस्ता तंग करना और इस पे फिर इंसान काबिल गिरफ्त हो सकता है, क्योंकि जिन्नात को काबू में करना कोई फ़ी नफ्सी इबादत नहीं है, कोई मतलब इसकी हाजत और ज़रूरत भी नहीं है। इसीलिए अकाबरीन ने मना फरमाया है कि जिन्नात को काबू में करने के चिल्ले और इनके वज़ाइफ़ और इनके अमलियात ना किए जाएँ, क्योंकि या तो वो काबू में नहीं आएगा तो शदीद नुकसान पहुँचाएगा और काबू में आ भी गया तो अकाबरीन ने यही लिखा है कि ऐसा इंसान तकब्बुर से नहीं बच सकता, क्योंकि उसमें बड़ापन आ जाता है। शैतान जब शैतान की मायत इंसान को मिलती है,
آپ نے قابو میں کر لیا، وہ آپ کے ساتھ رہے گا تو وہ بھی چھوڑے گا نہیں، پھر وہ کچھ نہ کچھ قلب میں کرتا رہے گا، اور اس کی سب سے بڑی آفت یہ ہے کہ انسان تکبر اور غرور میں مبتلا ہو کر تباہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اب دیکھیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک جن پیدا کر دیتا ہے، یعنی شیطان پیدا کر دیتا ہے۔ فرشتہ تا حیات اسے نیکی کی دعوت دیتا ہے اور وہ شیطان اسے بدی کی دعوت دیتا ہے۔ تو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان پیدا کیا گیا تھا؟ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی تھا، لیکن وہ میری صحبت میں رہنے کی وجہ سے مسلمان ہو چکا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ جب ساتھ رہتے ہیں تو دعوت دیتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں ذہن میں ڈالتے ہیں، جیسے ہم عام لوگ ہیں کہ ہمارا شیطان تو مسلمان نہیں ہوا، ہماری صحبت اتنی بابرکت کہاں سے ہو گئی، بلکہ ہم تو اس کو تقویت دیتے ہیں اس کا کہنا مان کے، تو پھر وہ کسی بھی لمحہ میں چھوڑتا نہیں ہے۔ گندے خیالات، مختلف قسم کے الٹے سیدھے تصورات، گندی چیزوں کی ترغیبیں، یہ سب ہمیں ملتی رہتی ہیں۔ تو اب جو ایک تو اس کے ساتھ جو جن پیدا ہوا وہی تھا شیطان، اور دوسرا اس نے قابو میں کر لیا، ایک سے ایک تو تھا ہی تھا، ایک اور ایک مل کر 11 بن گئے، اب یہ دونوں مل کر جو اس کا بیڑا غرق کریں گے وہ سوچئے کیا ہے۔ تو یہ ہم یہ سمجھتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے، کتنوں نے مجھ سے بھی ایسی خواہش کا اظہار کر دیتے ہیں کہ جی کو جن قابو کرنے کا طریقہ بتا دیں، تو پھر وہ طریقہ بھی میں ایسا بتاتا ہوں کہ بس پھر وہ اس کے بعد دوبارہ نہیں آتا۔ میں کہتا ہوں اچھا ٹھیک ہے آپ داڑھی رکھیں پہلے تو، اور 6 مہینے تک 5 نمازیں باجماعت پڑھیں، یہ فرسٹ سٹیپ ہے۔ 6 مہینے بعد آئیں گے پھر کوئی نئی چیز بتاؤں گا آپ کو، پھر جب آپ کامل ہو جائیں گے تو پھر جن قابو کرنا بتائیں گے۔ تو وہ بیچارہ یہ 6 مہینے کا سن کے ہی بھاگ جاتا ہے۔ تو آپ یہ خود سوچئے کہ جو نماز کا سن کے بھاگ گیا تو وہ جن آپ کے قابو میں کیسے آئے گا، وہ کتنی دور بھاگے گا کہ آپ تو اس کو قابو میں کر رہے ہیں۔ آپ کو تو پھر میں نے ایک فرض عبادت کے بارے میں بتایا تھا، تو آپ خود تو تیار نہیں ہیں پابندی کے لیے، اور جن کو چاہ رہے ہیں کہ وہ آپ کا پابند ہو کے بالکل پپو بن جائے آپ کے سامنے، کہ چسنی پلاؤ تو منہ میں چسنی لے لے، اور اس کو نیچے لیٹاؤ تو بیچارہ لیٹ جائے چھوٹے بچے کی طرح۔ ایسا تو نہیں ہے، وہ تو پورے قبیلے ہوتے ہیں ان کے پیچھے، جیسے ہمارا خاندان ہے، باپ ہے، ماں ہے، بھائی ہے، پھپھا ہے، تایا ہے، چچا ہے، اگر ایک کو تکلیف ہوتی ہے تو سارے پیچھے آ کے برادری کھڑی ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ان جنات میں ہوتا ہے، آپ نے ایک کو قابو میں کر لیا تو اب یہ نہیں کہ سارے کہیں اچھا جی السلام علیکم بیٹا تو قابو میں گیا اور ہم چلتے ہیں شادی میں، بلکہ وہ بھی سارے کے سارے پھر وہاں پہ قبیلے جمع ہو جاتے ہیں اور ترکیبیں سوچتے ہیں کہ اب اس کا عامل کا بیڑا غرق کیسے کریں کہ اپنے بچے کو چھڑوائیں۔ تو اس لیے یہ ایک عجیب و غریب دنیا ہے، اس دنیا میں عام آدمی کو قدم رکھنے کے بالکل اجازت نہیں ہے۔ اگر یہ اتنا ہی محبوب چیز ہوتی اور اتنی ہی کام کی چیز ہوتی تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اس کی ترغیب دیتے، لیکن سرکار نے ایسی کوئی ترغیب نہیں دی، نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ انہوں نے جنات کو قابو میں کرنے کے لیے محنت کی ہو۔ بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ایک حدیث یوں ملتی ہے کہ آپ ایک دفعہ نماز پڑھ کے چکے تو آپ نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے ارشاد فرمایا کہ جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو ایک بڑا جن، خبیث جن جو بہت بڑا ہوتا ہے اس کو عفریت کہتے ہیں، ایک عفریت جن جو ہے وہ میری طرف متوجہ ہوا تاکہ وہ مجھ پر حملہ کرے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ بیچارے کو پتہ نہیں ہوگا شاید پوری سرکار کی طاقت کا، تو سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو قابو میں کر لیا اور اس کی گردن کو میں نے دبا دیا، اور اس کی وجہ سے اس کی زبان باہر آ گئی، حتیٰ کہ میں نے اپنے ہاتھوں پر اس کے لعاب کی تھوک کی ٹھنڈک کو محسوس کیا، ایسا سرکار نے گردن دبا دی اس کی۔ اور پھر سرکار نے فرمایا کہ میں نے چاہا کہ اس کو مسجد نبوی کے کسی ستون کے ساتھ باندھ دوں تاکہ صبح بچے آئیں اور مدینے کے بچے اس کے ساتھ کھیلیں، لیکن پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی تو میں نے اس کو چھوڑ دیا، اور وہ دعا یہ تھی، سرکار نے ارشاد فرمایا، یعنی جو دعا ہے قرآن میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ زور اور سلطنت عطا فرما جو کسی کو حاصل نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کے لیے جنوں کو آپ کے تابع کر دیا تھا، اس لیے جو بیت المقدس ہے یہ جنوں نے بنایا تھا، یہ انسانوں کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنی زیر نگرانی کھڑے ہو کر جنات سے بنوایا تھا، وہ بڑے بڑے پتھر لاتے تھے، رکھتے جاتے تھے اور بناتے تھے، حتیٰ کہ یہ بنتے بنتے ہی درمیان میں ہی سلیمان علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ آپ اس طرح سے مبارکہ پکڑ کے کھڑے ہوئے تھے تو جنات کو پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ کا انتقال ہو گیا، وہ کام میں لگے رہے، اور پھر آپ کی عصا مبارکہ میں نیچے سے دیمک لگ گئی، حتیٰ کہ پوری دیمک کھا گئی لکڑی۔ اب وہ چونکہ اسی سہارے پر تھے، آپ جیسے وہ کھائی تو پھر وہ ٹوٹ گئی اور آپ زمین پر تشریف لائے، تو جنات کو پتہ چل گیا کہ سلیمان علیہ السلام وصال فرما گئے، تو پھر یہ سارے کے سارے وہاں سے بھاگے۔
اس سے یہ معلوم ہوا کہ جنات قابو میں بھی آ سکتے ہیں اور ان سے کام بھی لیا جا سکتا ہے کہ ان سے باقاعدہ ایک مسجد کی تعمیر کا کام سلیمان علیہ السلام نے لیا۔ تو اب یہ دیکھیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہ فرمایا، اپنے کام کے لیے تو اس کو نہیں باندھ رہے تھے، قابو میں نہیں کر رہے تھے، بلکہ اس لیے کہ اس نے حملہ کرنا چاہا تھا تو سرکار نے چاہا کہ میں اس کو باندھ دوں، مدینے کے بچے اس کے ساتھ کھیلیں، لیکن پھر بھی اس کو چھوڑ دیا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہمارے سرکار نہیں چاہتے کہ جنات کو پکڑا جائے، قابو میں رکھا جائے، کیونکہ سلیمان علیہ السلام نے ویسے بھی دعا کی تھی۔ تو اب ہم اس کو قابو میں کرنے کی کوشش کریں، یہ مناسب نہیں ہے، اس لیے تھوڑا سا اس میں ہمیں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ باقی یہ کہ اب جنات کو تو اگر ہم قصداً تنگ کریں، مثال کے طور پہ کسی نے اس طرح قابو میں کرنے کی کوشش کی، پریشان کیا، تکلیف دی، اور اس کو بعد میں احساس ہو گیا، تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ اگر اسے گمان ہے کہ شاید کوئی جن اطراف میں وہ ہوگا جس کو میں نے تنگ کرنے کی کوشش کی ہے، تو تھوڑا بلند آواز سے کہہ دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ بھائی جن میں نے تمہیں تنگ کیا، میری وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی ہوگی تو آپ مجھے معاف کر دیں۔ اب یہ تو ہے نہیں کہ آواز آ جائے گی، آ جائے تو بے ہوش ہو جائے گا آدمی، تو آواز تو عموماً نہیں آئے گی، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا دل کو اطمینان ہو جائے گا۔ اور پھر جب بھی کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ ہم نے کسی کو تنگ کیا اور اس سے معافی نہیں مانگ سکتے، تو ہمیں طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ اب اس کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کریں اور کثرت سے ایصال ثواب کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت اس کو ہم سے راضی فرما دے گا۔ اور یہ اصول ہمیشہ ہر ایک کے لیے یاد رکھیں کہ اگر ہم نے کسی کو بھی تنگ کیا ہے، رشتہ دار کو، دوست احباب کو، محلے والے کو، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے تکلیف پہنچائی یا مال دبا لیا اور پھر وہ شخص چلا گیا اور ہم اس سے معافی طلب نہ کر سکیں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرتے رہیں، کثرت سے ایصال ثواب کریں۔ تو امید ہے اللہ کی ذات پاک سے کہ اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے گا، اور یعنی یوں نہیں ہے کہ وہ معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے کہ جس کو ہم نے تنگ کیا ہے اس سے پہلے ہم سے راضی کرے گا، یعنی وہ ہمیں معاف کرے گا تو پھر گناہ معاف ہوگا، ورنہ نہیں۔ لیکن یقین ہے، امید ہے انشاءاللہ کہ میدان معاشر میں اللہ تعالیٰ اس کو ہم سے راضی کر دے گا، بشرطے کہ جیسے میں نے بتایا ہم دعائے بخشش و مغفرت کرتے رہیں، ایصال ثواب کریں۔ تو یوں ہی جنات کے لیے بھی یہ کر سکتے ہیں۔ اور میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ یہ بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے کہ کسی جانور یا کافر کو تنگ کیا جائے، کیونکہ جانور کو آپ تنگ کریں گے تو معافی نہیں مانگ سکتے۔ اچھا، اب میدان محشر میں ہم وہاں پہنچیں گے تو اکابرین نے لکھا کہ وہاں اگر مسلمان کو ہم نے تنگ کیا ہو مثال کے طور پر، تو ہوگا یہ کہ وہاں پہنچیں گے، اگر وہ راضی نہیں ہو رہا، معاف نہیں کر رہا، تو اللہ تعالیٰ ہماری نیکیاں نکال کر اس کے نام اعمال میں ڈال دے گا، اور اگر پھر بھی حساب کتاب پورا نہیں ہوگا تو اس کی برائیاں نکال کر ہمارے نام اعمال میں ڈال دے گا، اور اس طریقے سے حساب کتاب کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ لیکن جب سامنے جانور ہو تو جانور اس بات کا اہل نہیں ہے کہ اس کے نام اعمال میں نیکیاں ڈالی جائیں، اور برائیاں اس کی ہیں ہی نہیں کہ وہ نکال کے ہمارے اس میں نام اعمال میں ڈال دی جائیں، تو لہٰذا وہاں سزا ہی سزا ہے۔ اور یہی معاملہ کافر کا ہے، اگر ہم کسی کافر کو تنگ کر دیں اور شریعت نے اس کی اجازت نہ دی ہو تو ہمیں چاہیے دنیا میں معافی مانگ لیں۔ اگر نہیں مانگیں گے اور ہم مر گئے تو اب میدان محشر میں خطرناک معاملہ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ لکھا یہی ہے کہ یہ اس کافر کا ذکر ہے جو ذمی کافر ہوتا ہے، یعنی جو حکومت اسلامیہ میں رہنے کا باقاعدہ ٹیکس دیتا ہے، اور آج کل ذمی کافر نہیں ہے۔ لیکن یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ انسانیت کے ناطے اس طرح کے کافر کو بھی اس کو تنگ کیا جائے، بلکہ انسانیت کے ناطے ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے، اور اگر ہم ان کو تنگ کریں گے تو قانوناً بھی غلط ہوتا ہے، اور میدان معاشر میں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ انسان ہے آخر، تو اس کی وجہ سے غریب فرما لے۔ تو یہ بہت خطرناک ہوتا ہے کہ انسان کافر کے ساتھ معاملہ کرے، کیونکہ کافر بھی نیکیوں کا اہل نہیں ہے۔ میدان معاشر میں اگر ہم پہنچ کے اپنی نیکیاں اس کو دینا چاہیں وہ دے نہیں سکتے، اور اس کی برائیاں اس کے نام اعمال سے نکل نہیں سکتی، کیونکہ کافر اگر کفر کی حالت میں مر گیا تو پھر وہ کبھی نہیں بخشا جائے گا، اس کے گناہ معاف ہو ہی نہیں سکتے ہیں، اس کے نام اعمال سے گناہ مٹتے ہی نہیں ہیں، تو وہ تو پھنسا ہی پھنسا۔ تو اب یوں نہیں ہو سکتا کہ ہماری نیکیاں نکال کے اس کو دے دی جائیں، کیونکہ وہ نیکیوں کا اہل نہیں ہے، اور نہ اس کے گناہ نکلیں گے کیونکہ وہ گناہ اپنے بخشوا نہیں سکتا ہے، تو وہاں سزا کا امکان بڑھ جاتا ہے، بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اس لیے بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسان کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت کا آسان سا مفہوم یہاں پر جو ہے وہ یہی ہے کہ جس کام کے کرنے کا حکم دیا اسے کرنا، اور جس کام سے رک جانے بچ جانے کا حکم دیا گیا اس سے رکنا بچنا، اس کا نام عبادت ہے۔ تو اس لیے جنات بھی مکلف ہیں اس بات کے کہ وہ گناہوں سے پرہیز کریں اور اللہ تعالیٰ کی فرض اور واجب کردہ عبادات کو ان کے شرعی تقاضے کے مطابق
ادا کریں۔ اب جیسے ہم اگر کوتاہی کرتے ہیں قابل گرفت ہوں گے، تو اسی طریقے سے جنات بھی اگر کوتاہی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گرفت فرمائے گا اور میدان محشر میں ان کے ساتھ معاملہ سخت ہوگا۔ اب یہ ایک آخری بات یقیناً ہے اور توجہ طلب ہے کہ کیا یہ جنات جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ جہنم میں جانے کا تذکرہ تو قرآن عظیم میں موجود ہے، جو آپ وقت مناسب پر انشاءاللہ ذکر کریں گے، لیکن ان کے جنت میں دخول کے بارے میں نصوص صریحہ موجود نہیں ہیں۔ تو اب یہ جائیں گے نہیں جائیں گے تو یہ پھر اب موقوف ہوگا ان آیات سے نتیجہ اخذ کرنے پر جو حقیقتاً مسلمانوں کے لیے، صاحب ایمان لوگوں کے لیے آیات بیان ہوئی ہیں۔ وہ اگرچہ انسانوں کے لیے ذکر کی گئی ہیں لیکن اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں احتیاط سے کام لیتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کے جنت میں داخلے کی خبر نہیں دی تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جنت میں جائیں گے؟ تو یوں ضرور ہے کہ چونکہ یہ مومن جو جن ہوں گے، یہ حالت ایمان میں گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو کوئی اور مقام اچھا دے گا لیکن جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جنت میں جائیں گے، وہ قیاس کرتے ہیں اسی پر کہ مومن جنت میں جائے گا تو جن بھی پھر جنت میں جائے گا۔ تو واللہ اعلم بالصواب، بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا ان کے ساتھ معاملہ کرنا چاہے گا وہ انشاءاللہ آپ بھی دیکھ لیں گے میدان معاشر میں اور ہم بھی دیکھ لیں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جنات بھی مکلف ہیں۔ اچھا، اب جب مکلف ہوتا ہے آدمی شرعی احکام کا تو لازم بات ہے کہ اس کے لیے علم بھی سیکھنا ہوتا ہے۔ تو یہ جنات باقاعدہ علم سیکھتے ہیں اور یہ چونکہ مختلف روپ اختیار کر سکتے ہیں، جیسے کہ انسان کا روپ اختیار کر لینا، کتے کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں جنات، سانپ کی شکل میں، چھپکلی کی شکل میں آ سکتے ہیں۔ تو یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسانی شکل میں آ کر باقاعدہ جو اکیڈمیز ہوتی ہیں، دارالعلوم ہوتے ہیں، ان میں بیٹھ کر علوم دینیہ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ انسانی شکل میں آئیں گے تو اس کی ایک علامت اکابرین نے لکھی ہے کہ اس کی پلک نہیں جھپکتی ہے، بالکل آنکھیں کھلی رہیں گی۔ تو اب یہ جن کی علامت ہوتی ہے کہ یہ بعض اوقات انسانی شکل میں آ کے باقاعدہ بیٹھتے ہیں، علم سیکھتے رہتے ہیں، لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کیونکہ ویسی کپڑے پہنے ہوتے ہیں اور ویسی انسانوں کی ساخت ان کی ہوتی ہے، یعنی یہ اس شکل میں آ جاتے ہیں، لیکن ان کی حقیقی شکل میں ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ باقاعدہ علم دین سیکھتے ہیں اور یہ بھی پاسبل ہے کہ یہ کسی جگہ بیٹھ کر سن رہے ہوں اور اپنی اصلی شکل میں ہوں، نظر نہ آئیں۔ جیسے یہ مثلا نمازیں پڑھتے ہیں ہمارے ساتھ مسجدوں میں آ کر، اسی لیے جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام پھیرتے ہیں، تو واضح طور پہ اکابرین نے لکھا ہے کہ مقتدی جب سلام پھیرے، اگر امام اس کی سیدھی جانب ہے تو امام کو بھی سلام کی نیت کرے، جو اس طرف مسلمان نمازی ہیں ان کو، جو فرشتے ہو سکتے ہیں فرشتوں کو، اور جنوں کو، صالح جنوں کو سلام کرنے کی نیت کرے، اور اسی طرح جب الٹی طرف سلام پھیرے تو ان کو اس طرح سلام کی نیت کر لے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنات مسجد میں بھی ہوتے ہیں اور چونکہ یہ بالکل ہوا کی طرح ہوتے ہیں، اپنے اصلی شکل میں جب ہوتے ہیں تو بالکل جیسے ہوا چل رہی ہو، تو یہ انسانوں کے درمیان میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسا ہو کہ پتہ بھی نہیں چلتا ہے اور نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ ہم نے سنا اس کو ذہن میں محفوظ رکھنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب